बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन नंबर गेम में लीड करती दिखाई दे रही है, लेकिन इस सबसना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये कहना है कि बहुत जल्द कौम को सरप्राइज़ मिलने वाला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान वो अपोजिशन का साथ देगी। और इस सबसना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में वजारत आला का जो मामला है वो भी कुछ तात जो है उसमें दिखाई दे रहा है। अभी तक मंजूर नहीं किया गया इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब का, और स्पीकरशिप का भी जो है रेजिग्नेशन फॉर्मली नहीं आया। लेकिन इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने एज़ पर रिपोर्ट्स उनको इस्तीफ़ा जो है वो दिखा दिया है। लेकिन इसका अभी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो होना बाकी है। इस सारे मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क पाकिस्तान, यहाँ के रहने वाले लोगों के हवाले से, अवाम के हवाले से किस किस्म की सियासत कर रही हैं और किस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और इवेंचुअली ये किस तरह बेनिफिट करेंगे उनको। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बैरूनी हाथ के शामिल होने का आज जिक्र किया, जिसके मंदरजात उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान जो है वो बताए। मुकम्मल लेटर जो है वो उन्होंने शेयर या उसकी डिटेल एग्जैक्ट जो है वो शेयर नहीं की। ये लेटर किस हद तक सीरियस है, कितना ये थ्रेट है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा हैं। सेनेटर डॉक्टर ज़रका हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। और साजिद अहमद साहब MQM से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। डॉक्टर ज़रका, आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर ज़रका, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, वेरी हैपनिंग डे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। ये एनालिसिस इस वक्त सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स। ये बताइए, आप लोगों के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है या कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो आप प्ले करने वाले हैं या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लीडरशिप ये कह रही है कि तैयार रहें, बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुर्तज़ा डार साहब, ये तो एक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। मेरे दो बड़े फाजिल भाई भी इस प्रोग्राम में साथ हैं, लेकिन उनसे माजरत के साथ मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं। हम देखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन देखते हैं जहाँ लोग अपने जिस्म बेचते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हम पाकिस्तानी सियासत में देख रहे हैं, ये इस कदर मकरूह काम है जिसमें लोग अपना ज़मीर बेचते हैं। और ये जो इखलाकियात गिरावट है इस मुल्क में, जिसके ऊपर लोग कुछ कहते ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी ये हो गया, वो हो गया। यानी मैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड पे ये लिखवाना चाहती हूँ कि एज अ पार्लियामेंटेरियन माई सेल्फ मुझे इंतहाई शर्म आ रही है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि लोग जिस तरह अपने आप को बेच रहे हैं पैसों के पीछे, ओहदे के पीछे, इनकी हिवस और इनकी हिरस, ये जाती मफाद, सारा एक एक ग्रोह का जाती मफाद, जहां पर मुल्क को ये कुर्बान करते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया का मीडिया कितना खुश है, ढोल बजा रहा है कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है। बाकी तो हम देखेंगे, हम आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे आपको कि जो लोग, जिन लोगों को जानों के खतरे हुए, जिन जिन लोगों को असैसिनेट किया गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लियाकत अली खान से शुरू हो जाएं और जुल्फिकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक साहब भी उसी के बीच में उड़ गए, और एक आदमी को कोई कभी थ्रेट नहीं मिली। मुशर्रफ साहब को भी 2-3 दफा उनकी जिंदगी पे हमला हुआ, एक आदमी को थ्रेट नहीं मिली, वो है नवाज शरीफ साहब, जिनकी सपोर्ट में इंडिया का मीडिया भी ढोल बजा रहा होता है कि जी नवाज शरीफ साहब, जिनको मोदी साहब भी बगैर वीजे के जहाज भर के मिलने आते हैं, साड़ियों की एक्सचेंज होती है। और एक खबर ये भी है कि कल वो प्रीति पटेल जो UK की होम मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी बड़े जबरदस्त रवाबित हैं। कल उनकी बर्थडे थी, तो एक खबर आई है उसके हवाले से। बहरहाल उसकी मैंने तस्दीक के लिए कहा है, लेकिन बात यह है कि जब आपके अंदर ही सारे गद्दार मौजूद हों, आपके अंदर ही वो लोग मौजूद हों जो आपके मुल्क को बेचें, तो उसमें फिर उसके बाद फिर आप गद्दारों में इत्तेहादी भी शामिल कर दी आपने, या सिर्फ अपोजिशन है? अभी गलत को गलत कहे। इसकी 2000 आपको वर्जन मिल जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्जन देगी। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान का वर्जन लेके आगे चलना चाहते हैं। ये सियासत
اور یہ اقتدار اور یہ پرائم منسٹرشپ آنی جانی شے. اچھا یہ تو بتائیں ہمارا جو رہے گا اپوزیشن ہے خالی یہاں اتحادی بھی اب شامل ہو گئے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. صحیح اور غلط کی تفریق ہونے جا رہی ہے اور اس پہ ہم انتہائی خوش ہیں, اور رزلٹ جو آئے گا وہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی جیت ہوگی اور پاکستان کی جیت ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو اتحادی ہیں آپ کے, خصوصاً ایم کیو ایم جس نے آج اعلان کیا, اگر وہ کل آپ کے ساتھ واپس مل جائیں, دوبارہ شامل ہو جائیں, تو دے آر اوکے, ان کو کلین چٹ دے دیں گے آپ؟ دیکھیے جی, میں نے نہ ان کو کچھ کہا نہ میں نے کسی اور کو کچھ کہا. ہر آدمی جو میں نے آپ کو کمنٹ دیے وہ میرے, دیکھیے میں ایک انسان ہوں, میں ایک سوچ ہے, میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں, میں نے دنیا کی 80 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا ہے, پوری دنیا میں پھری ہوں, تو میری اوپینین جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی. نہیں وہ تو دیکھیں نا, آپ نے شیئر کر اوپینین شیئر کرنے کے بعد دیکھیے یہ ان کا اپنا فیل ہے. ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے جس کے اپنا کچھ منشور ہے, جو بھی ان کے ویوز ہیں, اگر وہ آج ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے اور کل وہ ایک اور چیز ڈیسائیڈ کرتے تو یہ تو ان کا فیل ہے. ہم بہرحال ہر آدمی کے, خواہ وہ میاں نواز شریف ہو, خواہ وہ زرداری صاحب ہو, خواہ وہ کوئی اور ہو, دیکھیے اپنی اوپینین الگ ہوتی ہے, اور جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی ایز آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ہم تو درخت پتھر ہوا کی بھی عزت کرتے ہیں, تو انسان تو وہ یہ چلتا ہے. لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو موازنہ ہوگا, دیکھیے جو لوگ ایک طرف جا کے پھر دوسری طرف جاتے ہیں ان کی ایک ہسٹری تو رہ جاتی ہے نا. ایک جو ہسٹری ہے, جس طرح آپ الطاف حسین ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, ڈاکیومنٹڈ ہسٹری. تو آپ ہی نے ان کو اپنے اتحادی بنایا, آپ نے ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کیا اور اتنا عرصہ گورنمنٹ چلائی, اب آل آف سڈن آپ ان کو بولنے لگ گئی ہیں. اور میں نے ان کو تو کچھ نہیں بولا. اچھا, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے, دیکھیے نہیں ہونے میں تو دیکھیں نا, آج کاف لیگ نے رول پلے کیا, متحدہ نے رول پلے کیا نا میڈم. متحدہ نے نہیں, سب سے بڑا رول اس میں ایک زرداری صاحب کا ہے اور ایک نواز شریف صاحب کا ہے. باقی متحدہ ہو, کاف لیگ ہو, ہمارے اپنے منحرف اراکین, دیکھیے نا وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو چند دن پہلے 28 منحرف ہوئے, پھر واپس آ گئے. 8 نے شو کاز نوٹس میں, 8 کے 10 کے 12 نے شو کاز نوٹس میں لکھا کہ ہم واپس آ جائیں گے, اور ہم نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی. جب ان کو خوف ہوا کہ ہم پہ ہم دوبارہ سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو انہوں نے فوراً اپنی ورژن چینج کر لیا. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھتے رہے, ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن دیکھیے ہسٹری ایک دفعہ آپ نے ایک بات کر دی, ایک بات آپ نے ایکشن لے لیا, تو پھر اس کو آپ مٹا نہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ میرے ساتھ رہیں, باقی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے ذرا ان کا اوپینین لے لیتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کو آگے ایکسپینڈ کرتے ہیں. ساجد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ صاحب جی, ساجد کیانی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ساجد احمد صاحب, ساجد احمد صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ساجد صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, میں ان سے ان کا اوپینین ضرور لینا چاہوں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے رائٹ؟ صدیق الفاروق صاحب جی بالکل آواز آ رہی ہے. یہ بتائیے صدیق الفاروق صاحب, جو ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں, اور اس سب کو اگر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں, جو کہ انہوں نے کہا کہ صرف ان کا اوپینین ہے, جس طرح وہ فرما رہی تھی, اگر آپ وہ سن پائے ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے, یہ وہ پوائنٹ آ چکا ہے جس کے اوپر ملک کا کسی کو, عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, اور ہر کوئی اپنے مفاد پرست ٹولے کے پیچھے لگا ہے, اور مفاد پرست ٹولہ ہے, اور وہ اپنے اون بینیفٹس کی خاطر سیاست کر رہا ہے. وائی یو گائز آر ڈوئنگ دس سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے پی ڈی ایم کی قیادت نے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, ٹھیک, اور اس کی پوری وجوہات بتائیں کہ جناب معیشت تباہ کر دی ہے انہوں نے, گورننس تباہ کر دی ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ تباہی و بربادی انہوں نے کر دی ہے, انہوں نے گورننس برباد کر دی ہے, کوئی شعبہ نہیں چھوڑا پاکستان کا. تو ان نالائق جان چھڑانے کے لیے ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, اور یہ بغلیں بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے لاؤ تحریک عدم اعتماد, ہم اس کو ڈیفیٹ کر دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے لاؤ ہم کنٹینر آپ کو دیں گے, آپ ذرا آؤ تو صحیح اسلام آباد, بلکہ بریانی بھی کھلائیں گے. کریکٹ. پھر جب تحریک عدم اعتماد آ پھر کچھ اور باتیں کرنے لگے. پھر جیسے اب میری بہن ڈاکٹر زرکا نے کہا تو پھر کہنے لگے ہم اس کو بھی ڈیفیٹ کریں گے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں
پھر وہ ایک خط نکال لے کے آ گئے ہیں اور ایک تماشا انہوں نے جو ہے لگا دیا ہے. تو انہوں نے نعرے مار مار کے چیلنج کر کر کے اپنے آپ کو یہاں پہنچا لیا ہے کہ آج اپوزیشن کے پاس ان کے مقابلے میں عدم اعتماد کے حق میں ووٹ زیادہ ہیں اور یہ اعتماد کا ووٹ لے نہیں سکتے. تو انشاءاللہ یہ سکتی جائیں گے ہم ملک کو بچانے کے لیے. اور عوام کی جو تباہی انہوں نے ان کی اقتصادی حالت, جو بے روزگاری کی ہے, جو مہنگائی کی ہے, جو انہوں نے وعدے کیے 50 لاکھ مکان. میں نے اس دن پی ٹی آئی کے دوست کو چیلنج کیا کہ آپ 50 لاکھ مکان کی بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. میں نے کہا 50,000 مکان 23 مارچ کو پروگرام تھا. میں نے کہا آج کے دن تک میں کہتا ہوں, اور آج پھر آج تاریخ جو ہے وہ 23 مارچ نہیں ہے, آج تاریخ ہے 30 مارچ. تو اپنا آج 30 مارچ کو میں نے کہتا ہوں کہ اگر آج بھی 50,000 یعنی 1% 50 لاکھ مکان بن گئے ہیں تو میں اپنی زرکا بہن کو یہ ثابت کر دیں 5 لاکھ روپے انعام دے دوں. اچھا, تو یہ جھوٹ اور دعوے اور کروڑ نوکریاں اور فلاں لوگوں کو بے روزگار کر دیا, لوگوں کے بلکہ بنے بنائے مکان گرا دیے انہوں نے. اس کے ان کو ہم کیوں جناب موقع دیں کہ یہ اس ملک کی بھاگ دور ان کے ہاتھ میں رہے اور یہ ملک پہ چلائیں. اچھا ڈاکٹر زرکا صاحب آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی میں سن پا رہی ہوں. جو چیزیں فرما رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں آن اسکرین آن کیمرہ کہ آپ اس میں سے 1% آف دا ہاؤسز دکھا دیں, 50,000 گھر. آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا 1% بھی اگر آپ پورا کر پائے ہوں. جی بالکل. صدیق الفاروق صاحب کی بڑے باعزت آدمی ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا کانٹیکٹ ہمیشہ ٹاک شوز پہ ہی ہوتا ہے. جی. تو صدیق الفاروق صاحب جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں خود جا کے رہے بھی ہوئے ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ جو پارٹی جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں یہ رہے بھی ہوئے ہیں, ان کا ایک کاغذ نہیں آج تک دکھا سکی, ان کی ایک رسید نہیں دکھا سکی, جس کے بارے میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری نہ پاکستان میں کوئی جائیداد ہے نہ باہر کوئی جائیداد ہے. وہ نانی اماں جو ہماری مریم صاحبہ ہیں انہوں نے فرمایا, اور معذرت کے ساتھ میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا. تو وہ یہ کہتی ہیں, تو اس پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے ہی غلط نا, وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. نہیں, اس پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے یہ کس طرح سے مجھ سے سوال. اب میں بتاتی ہوں ہم نے کیا کیا. پلیز ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے جو پاکستان کا سب سے امیر ملک امریکہ آج تک اپنی عوام کو نہیں دے سکا. ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ابھی لیٹسٹ ورلڈ بینک کا جو آیا ہے رپورٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہیز دا لوئسٹ ریٹ آف ان امپلائمنٹ ان دی انٹائر ساؤتھ ایشیا. اس کو میچ کریں. پاکستان کی اس وقت کووڈ جو 100 سال کے بعد دنیا میں آئی ہے, ساؤتھ ایشیا بلکہ پورے دنیا میں, اکانومسٹ کی رپورٹ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان انفیکٹ in the whole world, considering where Pakistan was pre-COVID and where Pakistan is post-COVID, it is number one. The way it has handled, جس طرح سے پاکستان نے سوشل ویلفیئر کا پروگرام اپنی عوام کے لیے چلایا, اس کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز نے احساس پروگرام کو دنیا میں چوتھا قرار دیا ہے ان ٹرمز آف سوشل ویلفیئر پروگرام ان دی انٹائر ورلڈ. یہ چھوٹی فیٹ نہیں ہے. ابھی تو یہ صرف میں نے آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ بتائی ہے, اور جس کی ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے, جو یہ کلبھوشن کا نام نہیں لے سکتے تھے, جو ہندوستان کی سپورٹ میں سارے کام کرتے تھے, جن کے جندال کے ساتھ پروگرام ہے, جن کے پریتی یہ جو ہے اپنی ہوم منسٹر صاحبہ اجت دوال, کون سا انڈیا کا بڑا آدمی ہے جس کے ساتھ ان کے ریلیشنز نہیں ہیں, ان کے اپنے لائرز انڈین لائرز ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو یہ تو ہندوستان کے ہمیشہ. ڈاکٹر زرکا میری عرض سنیں, میں بھی مان رہا ہوں, صدیق صاحب بھی آج مانیں گے ہمارے ساتھ کہ چلیں وہ سارے ہی غلط, ہم مان لیتے ہیں. مجھے آج آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو اعداد و شمار کہہ رہے ہیں, ایک جماعت غلط, 2 غلط, 3 غلط, ساری کی ساری غلط ہو گئی اور ساری متحد ہو گئی, اور آپ کے بندے بھی توڑ کے لے گئے اور آپ کے اتحادی بھی توڑ کے لے گئے, اور وہ سارے آپ کے خلاف ووٹ کریں گے. آپ اکیلے کیسے ٹھیک ہیں اور وہ سارے غلط کیسے ہیں؟ چلے یہ بتا دیں پھر. کہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مرتضیٰ ڈار صاحب
آپ کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انٹرنل کمپس کے ساتھ بنایا ہے, ہمارے اندر صحیح اور غلط ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہم اس کو ڈس ریگارڈ کریں اور ہم اپنے ضمیر کو نہ پہچانیں تو یہ ہر انسان کا اپنا فیل ہے. تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا اور آپ کی صحافت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ سوال مجھ سے پوچھیں, سو بسم اللہ, آپ پوچھتے جائیں. پاکستانی قوم نے 27 مارچ کو دکھا دیا کہ ان کا ضمیر جاگ رہا ہے, پاکستانی صحافیوں کا ضمیر, ڈاکٹر زرکا صاحبہ, کے ساتھ اگر عوام کا ضمیر اگر جاگ رہا ہے تو آپ ضمنی انتخابات 90% کیوں ہار گئے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں. پھر جو شو کیا ہے, آسٹریلیا سے لوگ اٹھ کے آئے اور مزدور طبقہ لوگ آئے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کینیڈین عورت آئی, اردو نہیں بولنی آتی, بلانڈ عورت, اس نے آ کے کہا کہ میں کینیڈا سے آئی ہوں عمران خان کی کال پہ. لوگ کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے عمران خان کی کال پہ کہ ہم جا رہے ہیں, ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. ارے آپ لوگوں کا تو, آپ کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیروں کو سلا, یا جو کسی خاص وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں. ارے کس کو نہیں پتا کہ کون چور ہے اور کون صاف ہے؟ سب کو پتا ہے. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں, اور یہی تو ان کو مصیبت ہے کہ ان کو اپنا سیاسی مستقبل نہیں نظر آ رہا. اس لیے یہ سارے چور لٹے ٹٹے ہو کے اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے کیونکہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, سن لیں آپ سنیں, ان سے بھی لینا, موقف تو لینا ان کا. چور لٹیروں کو جو آپ ذکر کر رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں نا, اور ان کے ساتھ ملنے والوں سے پوچھتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ساجد صاحب, چور لٹیروں کا ذکر آپ نے فرمایا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ چور لٹیروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور آپ نے ڈیمانڈ رکھتی ہیں اور انہوں نے پورے کرنے کا وعدہ کر دیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کر لیا؟ ساجد صاحب, ساجد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ساجد صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. صدیق الفاروق صاحب, بیک ٹو یو. لیکن اس وقت ایک بریک ہے, مجھے اس بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب جاتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں ساجد احمد صاحب MQM سے, صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں نون لیگ سے, اور ڈاکٹر زرکا پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. ساجد احمد صاحب, گفتگو کا اس ہاف میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. بریک پہ جانے سے قبل جتنی گفتگو ہو رہی تھی, صدیق الفاروق صاحب اور ڈاکٹر زرکا دونوں نے اپنا اوپینین دیا, اور اس کا کلیکٹیو رزلٹ یہ آتا ہے جو ڈاکٹر زرکا فرما رہی تھیں کہ جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, وہ اس وقت برسر پیکار ہیں حکومت کے خلاف, اور وہ یقینی طور پہ محب وطن نہیں ہیں, اور وہ انہوں نے عوام کا خیال نہیں کیا. پاکستان اس وقت جس قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہے اس کی فکر کسی کو نہیں ہے, اور اتنے سالوں میں جو یہ کر کے چلے گئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اس موقع پہ اتحادی کیوں بن گئے ہیں؟ یہاں کا اتحاد چھوڑ کے وہاں پہ آپ نے اتحاد چوروں کے ساتھ کیوں کر لیا ہے ایز پر ڈاکٹر زرکا؟ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ ساجد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ MQM کی گفت و شنید کی اس حوالے سے, اور بہت لمبا سیشن MQM کے اندر چلا. MQM کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد MQM نے پبلک سے اور پلس اس کے بعد کارکنان سے رائے لی, اور پھر ایک عرصے بعد MQM نے مکمل فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ اس لیے کہ کسی بھی جماعت کے لیے پبلک بہت اہم ہوتی ہے, ان کے ورکرز بہت اہم ہوتے ہیں, اور گراؤنڈ پر جو صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال کو لوگ اور کارکنان بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو MQM نے مکمل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی پر الزام لگا سکتا ہے, لیکن اس پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں پر بہت سارے الزامات لگے ہیں. مثال کے طور پر ماضی کو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے تھے, میں
وہ الفاظ ادا نہیں کروں گا. بالکل اس طرح سے پڑھائی والے سے بھی کچھ القابات انہوں نے ان کو نوازے تھے، لیکن آج وہ ان کے پارٹنر ہیں. شیخ رشید صاحب ان کا حصہ ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں اس وقت وہ. تو میرے خیال میں یہ الزامات تو اپنی جگہ، یہ الزامات کی اور گزشتہ کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی، لڑائی جھگڑے میں آپس میں. کیا وجہ ہے آن کریں اس کے بعد الزام لگا رہی ہے. اچھا بیسکلی دیکھیں پالیٹکس کا مطلب خدمت ہوتا ہے. اچھا دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اقتدار ملا ہے یا میں پارٹ آف دا گورنمنٹ ہوں تو بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، ان کے کاموں کو پرائرٹی دیں، ان کے مسائل کو حل کریں. اور الزامات جن پر لگتے ہیں اس کے لیے نیب تھی، FIA تھی اور دیگر ادارے تھے، وہ ان کو فیس کرتے. لیکن بیسکلی ہمارا کام ایسے حکومت کے پارٹنر اور حکومت کا کام بیسکلی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کرتے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے کرائسس بھی رہے پاکستان کے اندر، کورونا بھی آیا اور دیگر بہت سارے ایشوز رہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی پاکستان کے اندر رہی. اور لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے بہت اچھے تعلقات، بہت اچھی پارٹنرشپ رہی. اور لیکن ہر چیز کسی بھی پارٹی کے اور اس کے ساتھ جو اس کے ریلیٹڈ ووٹرز ہوتے ہیں ان کے ہی مفادات ہوتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 4.25 سال کے دوران کراچی کو وہ سب کچھ نہیں دے سکے جو اس کو دینا چاہیے تھا، جبکہ کراچی میں ان کے اپنے 14 MNAs ہیں. اب اگر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا اور پھر سگنیچری بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا فضل الرحمان، پھر نون لیگ سے بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا، اپنے پوائنٹس ان کے ہیں، 18 رکنی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. اس میں آپ اگر پوائنٹس کو دیکھیں، ان کو پڑھیں تو اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بنیادی چیزیں، بنیادی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جن کو ریزالو کرنا ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسٹی ان کے آگے رکھے کہ شاید ہمارے مسائل یہاں سے ریزالو نہیں ہوئے، حل نہیں ہوئے ہیں. مثال کے طور پر حیدرآباد یونیورسٹی کا مطالبہ MKM پاکستان نے کیا تھا، اس کی اوپننگ اسلام آباد کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک تقریب کے اندر اس کو ایک تقریب رکھی گئی تھی باقاعدہ طور پر، لیکن آج تک اس پر کام نہیں ہو سکا. پھر 18ویں کے بعد ہم وفاق سے مطالبات کرتے تھے تو وفاق یہ کہتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ہم یہاں آ کے بانڈ ہو جاتے ہیں یا ہمارے ہاتھ پاؤں کے بن جاتے ہیں. لیکن تمام اختیارات پروونس کے پاس. یہ ظاہر دیر از اے لانگ لسٹ، لیکن ان مطالبات میں آپ لوگوں پہ جتنے کیسز ہیں یا آپ کے بندوں پہ ان کا ختم ہونا اور جتنے بندے پک اپ کیے گئے ہیں ان کو ریلیز کیا جانا جیسے بھی شامل ہیں، وزارتیں بھی شامل ہیں، یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. اچھا دیکھیں وزارت کا کہ ذکر ان پوائنٹس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. اچھا نہ وزارت کا، نہ صدارت کا، نہ پرائم منسٹر کا، کوئی ایسا پوائنٹ اس کے اندر نہیں. اگر آپ نہ بھی ملے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آگے چل کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ؟ بالکل کوئی ایشو نہیں. ہمارا بنیادی مقصد ایجنڈا ہے وہ کراچی، حیدرآباد جو سندھ کے اربن ایریاز ہیں ان کا ایشوز ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر کراچی میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال بہت خراب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم وفاق سے کہیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جو گرین بس لائن منصوبہ یا M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ، اس زمانے میں نواز شریف صاحب نے یہاں M9 کو کمپلیٹ کیا تھا. اس وقت میں بھی گیا تھا جو وقت ان سے ملنے گیا تھا M9 اور اپنا کیا کہتے ہیں گرین بس لائن منصوبے کے حوالے سے. اس وقت کچھ کام اس کا اس وقت ہوا اور باقی کمپلیٹ اس کا کمپلیشن کا کام پاکستان تحریک انصاف نے کروایا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی اتحادی کے جیسے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ اس وقت تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس کی بنیادی وجوہات وزارت نہیں تھی. اس کی بنیادی جو چیزیں وہ یہ تھی کہ آپ کراچی، حیدرآباد، مینپور خاص ایریاز کے مسائل یہاں پہ توجہ دیں کہ معاملات اور مسائل کو. پوائنٹ آ گیا میرے ساتھ رہے گا. میں آپ کے پاس صدیق الفاروق صاحب آنا چاہ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، لیکن میں اس کا آنسر ڈاکٹر زرکا سے پہلے لے لوں. ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ فرمائیے گا اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں، آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ رہے، بڑا عرصہ رہے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کے گلے شکوے ہمیشہ رہے اور ان کے گلے شکوے کافی حد تک ہمیں جائز بھی لگتے ہیں، بینگ جرنلسٹ، بینگ اینالسٹ. آپ لوگوں نے ان کے کبھی کنسرنس کو پراپرلی ایڈریس ہی نہیں کیا اور اب وہ دوسرے کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں بیکاز آف دا کنسرنس. تو آپ لوگ برا منا رہے ہیں، وائی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات سنیں، MQM کے ساتھ ہمارا اچھا ساتھ تھا. ان کے 2 منسٹر تھے اور ان کی 7 سیٹوں کے اوپر فیڈرل لا منسٹر ان کے تھے اور امین الحق صاحب ان کے تھے. اور یہ جو ان کے ساتھ ہماری
بہت اچھی ریلیشن شپ تھی اور ہے، اور میرا خیال ہے آگے بھی چلے گی. لیکن جو انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں، دیکھیے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کے اور نوعیت کے ایشوز ہیں. اگر ان کے دفتر نہیں کھلے تو اس میں سیاسی ایشوز کم ہیں، اور ان کے اپنے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. مسنگ پرسنز کی یہ بات کرتے ہیں. تو ابھی جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھی ایک دیکھنے والا معاہدہ ہے. ایک معاہدہ ہم سے شیئر کیا گیا ہے جو کہ وہ معاہدہ ہے جو پبلک کیا گیا ہے، جس میں کہ یہ یونیورسٹی تو فلاں یونیورسٹی تو اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا. اور ایک دوسرا معاہدہ ہے جو نہیں شیئر جس کے کیا گیا، بیچ میں جو نہیں شیئر کیا گیا، مگر جس میں اصلی چیزیں لکھی ہیں، جس میں لکھا ہے کہ گورنرشپ لیں گے، جس میں لکھا ہے کہ 3 منسٹریاں لیں گے، جس میں میریٹائم لیں گے اور ایکسائز لیں گے. اب یہ اگر آگے بھی سن لیں، اور اس کے بعد کچھ پیسوں کا بھی، لمبے چوڑے پیسوں کا بھی کچھ ذکر ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہتی وہ صحیح ہے، لیکن جو بھی کچھ ہے وہ سچ کا سچ باہر آ جائے گا. بیسیکلی الزام لگا رہی ہیں ان پہ کہ وہ پیسے بھی لے رہے ہیں. میں تو ایک بات کر رہی ہوں جو مجھ سے کسی نے شیئر کیا. میں نے آپ کو پہلے ہی میری بات سنیں، وہ اگر آپ کو کورٹ آف لاء میں لے جائیں کہ جی آپ ہمیں ڈیفیم کر رہی ہیں پبلکلی، تو آپ کے پاس کیا پروف ہے اس کو بتانے کے لیے کہ جی ایسے ایسے جو ہے؟ وہ ڈاکیومنٹ شیئر ہوا ہے. نہیں تو ڈاکیومنٹ آپ پروف کریں گی کہ وہ ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے، وہ کہاں سے ہے، لیجیٹیمیسی اس کی کیا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں وزارتیں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ پیسے بھی لے رہے ہیں. پیسے تو سبھی لے رہے ہیں نا جی، پیسے کون نہیں لے رہا؟ سب لے رہے ہیں. وہ تو جنرلائز آپ نے بات کر دی. آپ ایم کیو ایم کی بات کریں گے، 7 بندے نا ان کے. جی ڈاکٹر ذائقہ کے ساتھ پرانے وراثے میں کوئی آج پہلی دفعہ تو نہیں ان سے مل رہے. پچھلے 30-40 سالوں سے ان کی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیشہ ان کو دھوکہ دیا ہے. زرداری صاحب کو یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اگر وہ ایم کیو ایم کو کراچی میں حصہ دے دیں، وہ اپنا حصہ کدھر لے کے جائیں گے؟ وہ واٹر اینڈ جو کہانیاں چل رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کر دیں گے یہ کام؟ کبھی بھی نہیں کریں گے پیپلز پارٹی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے یہ انحراف کی کیا وجہ ہے اصل؟ کیونکہ 2 منسٹریاں تو ان کے پاس یہاں بھی تھی، گورنرشپ تو ان کو یہاں بھی آفر ہوئی تھی. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ اٹھ کے وہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میرے ساتھ رہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہم کرتے ہیں. میں صدیق الفاروق صاحب سے ایک بڑا اہم چیز پہ جاننا چاہ رہا ہوں. صدیق الفاروق صاحب، ایک جو نئی چیز کچھ دن سے خیر زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب ہٹیں گے یا یہ سیٹ اپ ہٹے گا، شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ سونپ دی جائے گی. آپ کے خیال سے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی آپشن ملے، ان کو لے لینی چاہیے؟ یہ ان کے لیے زیادہ ڈینٹ یا زیادہ نقصان دہ چیز تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، بالکل لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ انہوں نے تو ثابت کیا ہے عملاً کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر اور بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں. تو پھر یہاں بھی انشاءاللہ العزیز جب ساری اپوزیشن اکٹھی ہے اور ایک سیاسی استحکام پیدا ہوگا، اور پھر یہ تھوڑے وقت کے لیے اس لیے ہے کہ بجٹ کے بعد تو پھر اسمبلی توڑنی ہوگی، فریش الیکشن کے لیے جانا ہوگا. پھر وہ جو مینڈیٹ ملتا ہے اس میں جو حکومت آئے گی پھر وہ پوری اپنی پالیسیاں نافذ کرے گی. تو شہباز شریف صاحب پر جب پوری اپوزیشن کا اتفاق ہے تو پھر انہیں کیوں نہ بننا چاہیے. لیکن میں 1-2 باتیں جو میری بہن نے ڈاکٹر نے کی ہیں، میں وہ ضرور، انہوں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف پر الزامات لگائے ہیں، تو میں انہیں بتاؤں گا کہ براڈ شیٹ والوں نے نواز شریف صاحب کو ہرجانہ بھی دیا، معافی بھی مانگی. لندن کی عدالت نے شہباز شریف صاحب کو جناب علی جرمانہ بھی دلوایا اور اس اخبار نے معافی بھی مانگی. اب آ جائیے شہباز اپنا عمران خان صاحب پر، انہوں نے کہا تھا میری آف شور کمپنیاں نہیں ہیں، پھر ان کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں تو پھر کہنے لگے میں نے ٹیکس بچایا ہے. عمران خان صاحب کالا دھن سفید کرایا جی 1998 میں، جو وہ خود کہتے تھے حرام کا پیسہ ہوتا ہے، اور ان کی بہن نے بھی کالا دھن سفید کرایا. اس کے بعد آپ آ جائیں فارن فنڈنگ میں جو انڈیا سے بھی پیسے آ رہے ہیں اور اسرائیل سے بھی، اور 8 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے وہ لپیٹ ہی دیا جائے، وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جناب علی انہوں نے نیب سے اپنے آپ کو ابھی ترمیم کر کے، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو بھی، وزرائے اعلیٰ کو بھی، کابینہ کو بھی نکال لیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو کرپشن کے ان کے پاس ہیں معاملات ہو رہی، اپنی جان اڑائی ہے انہوں نے. اچھا، اس طرح سے ان کی اکانومی دیکھ لیں، ڈالر 185 کا ہو گیا، قرضے 30,000 جو 70 سال میں تھے ان کے 3.5 سال میں 25,000 روپے صرف 3.5 سال میں ہو گئے. وہ ساری خرابیاں آپ کر کے گئے ہیں سر، وہ یہ کہتے ہیں یہ آپ کی خرابیاں ہیں. مودی کے لیے تو آپ کے عمران خان نے دعا کی کہ دعا کریں مودی کامیاب ہو جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے ایسا حل کیا
کہ انہوں نے اپنے انڈیا میں شامل کر لیا, اس کی اسپیشل حیثیت ختم کر دی. پھر انہوں نے جناب ان کے ابھینندن کو 24 گھنٹے کے نوٹس پہ چھوڑ دیا, پھر 350 قیدی چھوڑ دیے اور ان کی مدد کی تاکہ وہ کامیاب ہو. اور پھر ایک بات کہ انڈیا کو مودی کو سلامتی کونسل کا ممبر بنانے کے لیے عمران خان نے ووٹ دیے, تو مودی کا یار کون ہے اور انڈیا کا. اچھا صدیق الفاروق صاحب, عمران صاحب تو چلیں, ہی از اے بیڈ پرفارمر. یہ بتائیں کہ آپ کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے آج متحدہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کیسے ہو گئے؟ تاریخ ہم سب کے سامنے ہے. کیا ایسا ہو گیا کہ آج آپ جو ہے وہ بغل گیر ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے اور مل کے ساتھ چلنے کے وعدے وعید ہو رہے ہیں؟ وائی از دس اونلی اگینسٹ عمران خان؟ اس وجہ سے آپ اکٹھے ہو گئے صرف, یا جوائنٹ وینچر کے بعد آگے معاملات بڑے اچھے چلنے والے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس موقع پہ آ کے جو ان کے مذاکرات زرداری صاحب سے اور سب سے چل رہے تھے, اور ان کے جو جینون مسئلے تھے, اب وہ جینون مسئلے جو صوبے کے حوالے سے ہیں, کوٹا سسٹم ہے جس کے ہم پہلے سے بھی سپورٹر ہیں, رہ گی مسلم لیگ نون, تو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب نے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کیا, سندھ کے بہت سے مسائل حل کیے, وہاں اسپیشل جناب علی گرانٹس دیں عملاً. تو اب جو ان کے جائز مسائل ہیں, قطع نظر اس کے کہ کوئی تعصب کی بنیاد پر ہوں, وہ بلوچستان کے بھی, وہ سندھ کے بھی, وہ ایم کیو ایم کے بھی, ساری پارٹیوں نے تسلیم کیے ہیں, صرف مسلم لیگ نون نے نہیں. تو جب اجتماعی طور پر اتفاق رائے کیا ہے تو میں تو اس سے بہتر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زرکا صاحبہ, یہ فرمائیے کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ کس طرح اپنے وزیر اعظم کو آپ لوگ بچا پائیں گے نو کانفیڈنس ووٹ سے؟ ڈاکٹر زرکا سے رابطہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا. ساجد صاحب یہ بتائیے, از دیر اینی ونڈو اوپن کہ ابھی بھی آپ لوگ واپس آ جائیے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی چلیں, کچھ دیر باقی ہے, کوئی واپسی کا راستہ ممکن ہو سکتا ہے ساجد صاحب؟ نہیں, این کے نے خیر فیصلہ کر لیا اور واپسی کا تو پاسبل نہیں. وہ اس لیے کہ دونوں منسٹر نے اپنے ریزائن بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیج دیے, اور بہت میرے خیال میں سب سے ڈیلے فیصلہ, سب سے دیر سے فیصلہ این کے پاکستان نے کیا ہے. اس لیے کہ این کے پاکستان نے اس حوالے سے بہت زیادہ سوچ و بچار کیے, بہت طویل مشاورت کا سلسلہ, اور پھر اس نتیجے پر پہنچے. تمام لوگوں کی رائے, مشورے, آرگنائزیشن کی رائے, ان سے مشورہ, پبلک کی اوپینین, سب کچھ کرنے کرانے کے بعد پھر این کے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں میرے خیال میں موجودہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. اور دنیا کی تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا چلا آیا ہے, کوئی نئے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں فرسٹ ٹائم آ رہی ہے, یہ دنیا میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے. بالکل یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا چلا آیا ہے. کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ مسائل بھی حل نہ ہو اور ہم کسی حکومت کو سپورٹ کریں, ایسا پاسبل نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے ووٹرز کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, ان سے کوشچن کرتے ہیں, ان کے پاس دوبارہ الیکشن میں جانا بھی ہوتا ہے. اور ویسے بھی کراچی کا ایشو اس لیے بہت زیادہ ہاٹ ہے کیونکہ کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو دے رہا ہے, پروونس کو 90% دے رہا ہے. لیکن کراچی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید نیشنل پالیسی بنی ہوئی ہے ان کو کچھ نہیں دینا, نہ وفاق جاب میں حصے دے, نہ پروونس جاب میں حصہ دے, نہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو, نہ ہیلتھ کے سیکٹر پہ کام ہو, نہ ایجوکیشن کے سیکٹر پہ کام ہو, نہ ٹرانسپورٹ پر کام ہو. ٹھیک ہے نا, صرف ارننگ کا ایک ذریعہ کراچی ہے وفاق کے لیے, پروونس کے لیے, لیکن کراچی کو کچھ نہیں مل رہا. تو ہم بھی یقیناً ایک ایز اے جماعت یہ سوچیں گے کہ مستقبل میں اگر مثال کے طور پر اگر ہم عمران خان صاحب کا ساتھ کنٹینیو رکھتے اور اس کے باوجود بھی اگر حکومت چلی جائے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے, یا دیگر اتحادی کہاں کھڑے ہوں گے. اور میرے خیال ہے بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. پھر سب سے زیادہ کوشچن مارک جو ہے وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. ہم نے بہت دیر ویٹ کیا اور غور کیا, ان کو دیکھا, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور آگے کچھ نہیں پتا کہ عدم اعتماد کی تحریک مطلب ووٹنگ ہونے تک کتنے لوگ اور ان کے ٹوٹ جائیں گے. تو اندر سے ان کی پارٹی کمزوری کو دیکھ کر ہم اور بھی بہت زیادہ تشویش کا شکار تھے کہ ان کی یقینی طور پہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بکھرتے ہوئے ممبران اور ان کی وفاداریاں یقینی طور پہ بہت سارے کنسرنز ہیں جو پاکستان انصاف کے لیے ریز کر رہی ہے. بہرحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ وہی ہوگا جو اس ملک کے لیے, یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے
بہتر ہوگا، ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ پروگرام کا وقت پہنچاتا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں ساجد احمد صاحب کا، MQM سے انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا، صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کر رہے تھے، اور ڈاکٹر زرکر نے ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا۔ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔